अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 67वां हिस्सा यानी पार्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, मिफ्ताही इनका चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये सीरीज़ हम जो चला रहे हैं हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पे बनने वाली वीडियो मुकम्मल वीडियो सीरीज़ मोहम्मद सब के लिए, यानी कि ये हमारे प्यारे आका की पैदाइश से लेके वफ़ात तक की पूरी सीरीज़ है। बहुत बेहतरीन सीरीज़ है, बहुत प्यारी सीरीज़ है ये। इसको पूरी ज़रूर देखिएगा। जिन हजरात ने भी शुरू से न देखा हो तो मेरे चैनल में जाके उसको शुरू से लेके एंड तक देखें और इससे इबरत लें, ताकि हम जिस तरह की ज़िंदगी आजकल हम लोग जी रहे हैं, हमारे आका ने क्या इस तरह की ज़िंदगी बताई थी हमें। हमारे आका ने एक चीज़ तफसील से बता दी है किस तरह से इंसान को ज़िंदगी जीनी है, कैसे उसको दुनिया में कामयाबी मिली, कैसे उसको आखिरत में कामयाबी मिली। तो हमें दोनों जहाँ की दौलत से नवाजना है। अगर अल्लाह से राज़ी करना है, दोनों जहाँ की दौलत मिल जाएगी अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, यानी कि अपने प्यारे आका की सुन्नतों पे अमल करेंगे और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह दोनों जहाँ में कामयाबी मिलेगी, दीन में भी और दुनिया में भी। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। जो भी हज़रात मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन प्रेस इसलिए किया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 67वां हिस्सा यानी पार्ट 67 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 66वें हिस्से में क्या सुना। हमने 66वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के अगले साल अपने उम्रे की कज़ा की और इत्मीनान से उम्रा करके कुर्बानी करके आप आराम से मदीना वापस तशरीफ ले आए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फतेह मक्का की तरफ, लेकिन उससे पहले फतेह मक्का क्यों और कैसे हुआ पहले उसको जान लेते हैं। क्योंकि सुलह हुदैबिया के बिना पर जंगबंदी तय थी, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे आपको लश्कर लेकर मक्का जाना पड़ा। चलिए आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 6 हिजरी में मक्का वालों से अमन का मुआहिदा किया था जिसका नाम सुलह हुदैबिया था। इस मुआहिदे में यह वादा किया गया था, यह अहद लिया गया था कि हम 10 साल तक आपस में जंग नहीं करेंगे। इस मुआहिदे में, इस सुलहनामे में, इस एग्रीमेंट में अरब के कुछ और कबीले भी शरीक थे, जैसे कबीले बनी बकर और कबीले बनु खुज़ा। कबीले बनी बकर इस एग्रीमेंट में कुरैश की तरफ से शरीक हुआ था और कबीले बनु खुज़ा मुसलमानों की तरफ से शरीक हुआ था। इस मुआहिदे में चूंकि जंग बंदी थी, मगर फिर भी कबीले बनी बकर ने गद्दारी करके बीच में ही यह मुआहिदा तोड़ दिया था। हुआ यह था कि बनी बकर बनी खुज़ा की कई पुश्तों से दुश्मनी चली आ रही थी, वो एक दूसरे के आदमियों को कत्ल करते ही रहते थे। इस मुआहिदे के बाद उन दोनों कबीलों में भी अमन हो गया था, मगर फिर एक दिन बनी बकर ने अचानक बनी खुज़ा पर हमला कर दिया और उनके बहुत सारे आदमी मार डाले। उस वक्त बनु खुज़ा का जो काफिला था वो एक चश्मे के करीब सो रहा था। बनी बकर ने उन पर शबखून मार दिया। शबखून यानी अचानक धोखे से हमला करना। इस हमले में कुरैशियों ने यानी मक्का वालों ने भी बनु बकर की मदद की और खुफिया तौर से उन्हें अपने आदमी और हथियार सप्लाई किए। इस तरह कुरैश और बनु बकर ने यानी दोनों ने मिलकर यह मुआहिदा यानी सुलह हुदैबिया को तोड़ डाला। जब बनु खुज़ा पर हमला हुआ तो वो भागकर मक्का आ गए और मक्का आकर बनु खुज़ा के लोगों ने कुरैशी सरदारों के घरों में घुसकर पनाह लेना चाहिए, बल्कि पनाह ली भी। बाज ने हरम में जाकर जान बचानी चाहिए, मगर कुरैशियों ने उनके घरों में घुस कर उन्हें मारा। और कुरैश और मक्का वाले ये समझ रहे थे कि हमारी इस गद्दारी की खबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में नहीं होगी। मगर अगले ही दिन उन्हें यह ख्याल आया कि यह बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपने वाली नहीं है और उनको पता चल जाएगा। अब वो घबरा गए। उधर बनु खुज़ा के एक सरदार अम्र बिन सालिम खुज़ाई अपने कुछ आदमियों को लेकर मदीना की तरफ चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करके बनी बकर और कुरैश ने जो मुआहिदा तोड़ दिया था उसकी खबर देने के लिए कि या रसूल अल्लाह, कुरैश ने मुआहिदा यानी सुलह हुदैबिया को तोड़ दिया है और हमें तबाह कर दिया है। अम्र बिन सालिम मदीना पहुंचकर सीधा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। अम्र ने आपके सामने पहुंचकर बहुत दर्द भरे अंदाज में और बड़े दर्द भरे शेर पढ़े, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की गई थी कि या रसूल अल्लाह, हमारी मदद कीजिए। अम्र ने जो शेर पढ़े उनका मतलब यह था कि ए अल्लाह, मोहम्मद को उनके बाप दादा के जमाने तक के मैं मुआहिदे और अहद याद दिलाने आया हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरैश ने हमसे बड़ी बेवफाई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहिदे को यानी आपके मुआहिदे को उन्होंने तोड़ डाला। उन्होंने हमारे ऊपर रात के वक्त हमला किया,
جبکہ ہم ایک چشمے کے کنارے سو رہے تھے. انہوں نے ہمیں رکوع اور سجدے میں قتل کیا. اس لیے آپ ہماری مدد فرمائیے اور فوراً مدد فرمائیے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. عمرو کی یہ فریاد سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا اثر ہوا, گہرا صدمہ ہوا. آپ نے فوراً عمرو سے وعدہ فرما دیا کہ ہم ان کی مدد کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو سے فرمایا کہ میں اس طرح بنو خزاع کی حفاظت کروں گا جس طرح اپنی حفاظت کرتا ہوں. بنو خزاع کے جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ان میں بدیل بن ورقہ بھی تھا جو مکہ سے آیا تھا. جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو راستے میں بدیل کو ابو سفیان آتے ہوئے ملے. ابو سفیان کو قریش نے مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہے تھے, کیونکہ غداری کرنے کے بعد قریش کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اب مسلمان ایک ساتھ ہم پر حملہ کر دیں گے. اس ڈر سے انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا تھا. جب بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان مدینہ ہی جا رہے تھے. جب وہ اسفان کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے بدیل کو آتے ہوئے دیکھا. ابو سفیان سمجھ گئے کہ یہ بدیل مدینہ سے ہی آ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہماری شکایت کرنے کے لیے گیا تھا. قریب پہنچ کر ابو سفیان نے بدیل سے پوچھا کہ بدیل تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے ایسی بات ٹال دی, نہیں میں تو یہاں ساحل تک ہی گیا تھا. ابو سفیان نے پھر پوچھا کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے؟ بدیل نے کہا کہ نہیں, اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. حالانکہ ابو سفیان کو یہ یقین تھا کہ بدیل نے جھوٹ بولا ہے, اس لیے انہوں نے اس بات کا پتہ چلانے کے لیے دوسری ترکیب کی. وہ اس جگہ آئے جہاں بدیل نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تھا اور وہاں پر اونٹنی کی لیت پڑی ہوئی تھی. ابو سفیان نے لیت کو توڑ کر دیکھا, یعنی مینگنی کو توڑ کر دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی جو مدینہ کی کھجور تھی. یہ دیکھ کر ابو سفیان نے یعنی سر ہلانے لگے اور کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ لوگ محمد کے پاس ہی سے ہی آ رہے ہیں اور انہوں نے ضرور ہماری ہی شکایت کی ہوگی. اس کے بعد ابو سفیان تیزی سے روانہ ہو کر مدینہ پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت ام حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی ہی بیٹی تھی, اس لیے ابو سفیان پہلے سیدھے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے. یہاں پہنچ کر جو بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا. ابو سفیان کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے ام حبیبہ سے کہا کہ بیٹی میں سمجھا نہیں, تم بستر کو مجھ سے بچا رہی ہو یا مجھے بستر سے بچانا چاہتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ یہ نبی کا بستر ہے اور تم ناپاک مشرک ہو. ابو سفیان غصے میں اپنی بیٹی کے پاس سے چلے گئے اور وہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہیں تھا, اس لیے میں اس معاہدے کی مدت کو کچھ بڑھانا چاہتا ہوں. میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ آپ صلح حدیبیہ کی مدت کو آگے اور بڑھا دیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی غداری پر بہت زیادہ غصے میں تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. ابو سفیان بار بار کہتے رہے مگر حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. ابو سفیان سمجھ گئے کہ آپ قریش کی غداری پر بہت غصہ ہے, بہت ناراض ہے اور اب یہ صلح نامے کی یہ معاہدے کی مدت اب آگے نہیں بڑھائیں گے. اس لیے مایوس ہو کر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے, مگر حضرت ابوبکر نے بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیا. ابو سفیان یہاں بھی ناکام ہو گئے. اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے, ان سے بھی وہی کہا کہ عمر میری سفارش کر دیجئے, مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو تھے ہی جلالی آدمی. انہوں نے جلال میں آ کر نہایت غضبناک ہو کر جواب دیا, کیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم اگر کوئی بھی نہ رہا تو میں اکیلا تم سے اور تنہا تم سے لڑتا رہوں گا. ابو سفیان حضرت عمر کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے. پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا. آخر میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بیوی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے لڑکے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے. یہاں آ کر ابو سفیان نے حضرت علی سے کہا کہ علی میں تمہارے پاس ایک کام لے کر آیا ہوں, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دو کہ وہ صلح نامے کی مدت کو بڑھا دے. حضرت علی نے کہا کہ ابو سفیان رسول اللہ جس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اب ابو سفیان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف مڑے اور ان سے کہنے لگے کہ تم اس بچے سے ہماری سفارش کرا دو, اس طرح یہ بچہ پورے عرب کا سردار کہلائے گا. مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حسن ابھی بچہ ہے, یہ کیسے سفارش کر سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. آخر ابو سفیان بالکل مایوس ہو گئے. اب انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ علی میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں, اس لیے تم ہی کوئی ترکیب بتلاؤ. حضرت علی نے کہا کہ میرے دماغ میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے جن سے تمہاری مشکل ختم ہو جائے, مگر پھر بھی تم بنی کنانہ کے سردار ہو, اس لیے میرے خیال میں تم حضور کے پاس جا کر مجمع میں زور سے چلا کر کہہ دو کہ میں معاہدے کی مدت بڑھاتا ہوں. یہ کہہ کر فوراً مکہ چلے جاؤ. ابو سفیان کو اس وقت یہ بات بڑی غنیمت معلوم ہوئی, یعنی صحیح معلوم ہوئی. وہ فوراً مسجد نبوی میں آئے اور سب کے سامنے پکار کر کہا کہ لوگوں میں معاہدے کی مدت کو بڑھاتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوڑاتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب وہ مکہ پہنچے تو قریشیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو ابو سفیان؟ تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ میں نے محمد سے بات کی, لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور فاطمہ میں نے سب سے کہا کہ میری سفارش کر دے, مگر ہر ایک نے انکار کر دیا. صرف علی نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ تم مجمع میں جا کر مدت بڑھانے کا اعلان کر دو, بس میں وہی کر کے آ گیا ہوں. اس پر قریش ناراض ہو گئے, جھلا گئے, غصے میں آئے. کہا کہ ابو سفیان تم یہ کیا کر کے آئے ہو؟ علی نے شاید تم سے مذاق کیا ہے اور تم علی کے مذاق میں آ گئے, ایسے کئی معاہدے ہوتے ہیں. سب لوگ ابو سفیان پر برس رہے تھے. ابو سفیان قسمیں کھا کر بتلا رہے تھے کہ دیکھو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی, جتنا میں کر سکتا تھا میں اتنا کر کے آ گیا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سفر کی تیاری کا حکم بھی دے دیا تھا، اور آپ نے عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی اعلان کرا دیا تھا کہ جو شخص بھی خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان مدینہ میں کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں مکہ روانہ ہونے کا ارادہ تھا۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی کر لیا تھا، مگر یہ سب تیاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاموشی سے کی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ قریش کو مسلمانوں کے روانہ ہونے کا آخر تک پتہ نہ چلے، بلکہ جب مسلمان مکہ پہنچ جائے تو قریش کو اور مکہ والوں کو اچانک خبر ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ قریش کے جاسوسوں کو اندھا اور بہرا کر دے، تاکہ ان کو اچانک ہی ہمارے بارے میں پتہ چلے اور اچانک ہی وہ ہمیں دیکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مختلف راستوں میں مسلمانوں کے جاسوس بٹھا دیے، تاکہ اگر کوئی مشکوک یعنی جس پر شک جائے ایسا کوئی آدمی نظر آئے تو اس کو روک سکے۔ اس طرح مدینہ میں چپکے چپکے مکہ کو فتح کرنے کی تیاریاں ہوتی رہی، اور قریش کو اس کا پتہ تک نہیں ہو سکا۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تو ایک روز اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ فلاں جگہ پہنچ کر ایک عورت کو پکڑو، اس کے پاس تمہیں ایک خط ملے گا، اس سے چھین کر وہ خط یہاں لے کر آؤ۔ یہ خط اصل میں قریش کے نام تھا جو ایک مسلمان صحابی نے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے لکھا تھا، جو وہ عورت لے کر مکہ جا رہی تھی۔ اس خط میں حضرت حاتب نے قریشیوں کو اور مکہ والوں کو ہوشیار کیا تھا کہ رسول اللہ ایک زبردست لشکر لے کر مکہ آ رہے ہیں، اس لیے تم لوگ اپنا بچاؤ کر لو۔ حضرت حاتب نے یہ خط اس بڑھیا کو دے کر قریش کے پاس چپکے سے بھیجا تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو بڑھیا کے پیچھے بھیجا تھا۔ یہ تینوں صحابہ گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی کے ساتھ چلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی تھی وہ بڑھیا وہاں مل گئی۔ صحابہ نے اس کو روک کر اس سے خط مانگا، مگر اس عورت نے قسمیں کھا کر وہ انکار کرنے لگی۔ صحابہ نے اس کو اونٹ پہ سے اتارا اور کافی تلاش کیا، مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ملا، اور ادھر وہ عورت قسمیں کھاتی رہی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ مگر صحابہ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھیا سے ڈانٹ کر کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے تو ہمیں جلدی سے وہ خط دے دے، ورنہ تجھے ہم یہیں پر ننگا کر دیں گے۔ حضرت علی نے ایسی دھمکی اس بڑھیا کو دی۔ یہ سن کر وہ عورت ڈر گئی، اس نے فوراً اپنی چوٹی کے بالوں سے وہ خط نکال کر صحابہ کو دے دیا۔ صحابہ وہ خط لے کر سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے۔ خط ملنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب سے پوچھا کہ حاتب تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ حضرت حاتب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سچا اور پکا مسلمان ہوں، میرے خیالات بالکل نہیں بدلے ہیں، مگر قریش کے پاس میری بیوی اور میرے بچے ہیں اور ان کے سوا مکہ میں میرا کوئی اور دوسرا رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں قریش کے ساتھ اور مکہ والوں کے ساتھ کوئی احسان کر دوں تو لڑائی کے وقت وہ میرے بیوی بچوں کو قتل نہیں کریں گے، اس لیے میں نے یا رسول اللہ یہ خط لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاتب کی اس حرکت پر وہ نہایت غضبناک ہو رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حاتب منافق ہو گیا ہے، مجھے آپ اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ مگر چونکہ حضرت حاتب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں سے یہ کہہ دیا ہو کہ تم جو چاہے وہ کرو، تمہارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاتب کے متعلق آیت نازل فرمائی جس میں ان کو معافی دے دی گئی۔ بہرحال سب مسلمان مکہ جانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ آخر رمضان کا مہینہ آ گیا، اس وقت مسلمانوں کی تیاریاں بھی پوری ہو چکی تھی۔ آخر 10 رمضان 8 سن ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دفعہ ازواج مطہرات میں سے یعنی آپ کی بیویوں میں سے حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ مدینہ میں آپ نے حضرت کلثوم بن حسین کو اپنا قائم مقام بنایا۔ جب آپ جحفہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جو بہت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ مکہ میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب وہ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، مگر راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو اپنے ساتھ لے لیا اور ان کا سامان وغیرہ مدینہ بھجوا دیا۔ پھر آپ یہاں سے آگے چلے تو ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمی ابو سفیان ابن حارث اور عبداللہ بن امیہ ملے۔ ابو سفیان وہ ابو سفیان نہیں جو سردار تھا، یہ دوسرے ابو سفیان۔ یہ ابو سفیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شریک بھائی تھے، اور دوسرے آدمی عبداللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ یہ دونوں ہمیشہ آپ کے جانی دشمن رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچاتے رہے، مگر اب اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے دل پھیر دیے تھے اور یہ مسلمان ہونے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ابوا میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے سنا تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی انہوں نے اجازت مانگی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی تھی، اس لیے آپ بہت زیادہ ان سے ناراض تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ مگر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش کی اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان میں سے ایک آپ کا چچا زاد بھائی ہے اور دوسرا پھوپھی کا بیٹا ہے، معاف کر دیجئے اور ان سے مل لیجئے۔ اور دوسری طرف جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے
تو ان کو بہت صدمہ ہوا. ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا. ابو سفیان نے صحابہ سے کہا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملنے کی اجازت نہیں دیں گے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں ویرانے جنگل میں چلا جاؤں گا اور وہی بھوکا پیاسا مر جاؤں گا. اس طرح حضرت ام المؤمنین کی سفارش اور ابو سفیان کی بے قراری کی وجہ سے ان دونوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونے کی اجازت دے دی. ابو سفیان اور عبداللہ اسی وقت آئے اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے. میں پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ ابو سفیان وہ مشہور ابو سفیان نہیں تھے جو قریش کے سردار تھے، بلکہ یہ دوسرے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی تھے. بہرحال اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوا سے روانہ ہوئے. آپ کا اگلا پڑاؤ مر زہران تھا. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا ہمارے پیارے آقا کی زندگی میں پوری بننے والی ویڈیو سیریز کا، یہ جو پورا پارٹ ہم لوگوں نے مکمل کیا الحمدللہ الحمدللہ. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس سے سیکھیں آپ نے اس پارٹ سے کیا سیکھا، یعنی کہ پوری سیریز سے آپ نے کیا سیکھا. دوستوں ہمارے پیارے آقا نے کس طرح سے زندگی بتائی ہے، ایک ایک چیز تفصیل سے اپنی امت کو بتا دیا ہے، اور امت کو چاہیے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گی تو انشاءاللہ نے چاہا تو دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی. تو ہم آپ سے ملاقات کریں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.